बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि जी सब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम एक तरीके के एडिक्टिव हो गए हैं टू आर मोबाइल फ़ोन। और होता क्या है कि जी आप एक ऐप से शुरू करते हैं, ट्विटर से शुरू करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका घंटा 2 घंटा उसी में सर्व हो गया और आप एक ही जगह बैठे रहते हैं। देयर इज़ नो एक्सरसाइज, ना कोई चलना फिरना, कुछ नहीं। सो ये हमारी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट कर रहा है जी। और जब आप डिजिटली इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी न्यूज़ जो कि अनफिल्टर्ड भी है वो कंज्यूम करेंगे, यू कैन इमेजिन कि आपका माइंड जो है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जंप कर रहा है। सो ट्राई टू यूज़ दीज एप्स और डिवाइसेस कॉन्शियसली। एक टर्म आजकल बड़ी यूज़ हो रही है, डिजिटल डाइट। खाने पीने की डाइट के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन डिजिटल डाइट के हवाले से कभी मौका मिला तो उस पर बड़ी भरपूर बात होगी। लेकिन छोटी सी बात ये कि कॉन्शियसली आप सारी चीज़ें यूज़ करें, अपना स्क्रीन टाइम देखें। कुछ लोग तो दिन में 24 घंटे में 12 घंटे अगर आप जाकर चेक करें अपने मोबाइल में तो आपका स्क्रीन टाइम 12 घंटे होता है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। तो हेल्दी लाइफ अप्रोच अपनाएं आप, तो उससे ये होगा कि आपकी सेहत, आपकी मेंटल सेहत, और ज़ाहिर है जब आपकी जिस्म हरकत में रहेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली आप एक्टिव फील करेंगे, लेथार्जिक, लेजी फील नहीं करेंगे। खैर, ये तो एक छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपको दी। लेकिन आज के शो में हस्बे मामूल हम डिस्कस करेंगे कि सियासी मामलात कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब बात हो रही है कि जी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, असम्बलियाँ तहलील होने का टाइम हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया जी इस हुकूमत का 30 दिन का। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। केपी में देख लें, जीबी में क्या हुआ वहाँ पर देख लें, और अक्सर और बेशतर जो MQM है सिंध में वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहती है। तो और ख़ास तौर पर माशी फ्रंट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस सब के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप स्टोरीज। इक़्तिदार की निगरां हुकूमत को मुंतकली का वक्त करीब आ गया। PDM में दूरियां बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। भारतीय शहरियों के दिफा में नाकाम नरेंद्र मोदी फ्रांस में दिफाई मुआहदों में मसरूफ। दिल्ली को बारिशों ने डुबो दिया और भारतीयों को महंगाई के सैलाब ने। टमाटर के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। स्कूल लाइफ से लेकर नेशनल चैंपियनशिप तक गोल्ड मेडल जीतने वाली ताइक्वांडो एथलीट की धूम। बचपन से मोहल्ले के लड़कों की पिटाई से शुरुआत की थी। फातिमा जहरा अब एशियन गेम्स की तैयारियों में मसरूफ हैं। और सर दर्द में किसी को आता है टोटकों का ख्याल, कोई करता है चाय कॉफी का इस्तेमाल। आखिर सर दर्द की वजह क्या है और उसकी दवा क्या है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। जनाब वेलकम बैक। और यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं है जो मेरे जनाब की जो है वो काउंटिंग करे कि मैंने कितनी बार इस्तेमाल किया है। बहरहाल आप लोग कर सकते हैं और आप लोग मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जाहिर है टीवी पे आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे सुनूं, कैसे देखूं। बढ़ते आगे, और जिस सियासी मंजरनामे की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज पाकिस्तान की जो सियासत है ना, हर किसी को उसमें इंटरेस्ट है। आप अपने घर से निकलें बाहर तो आपकी गाड़ी में जो भी, आप अगर कैब में जा रहे हैं तो ड्राइवर है, या आपके साथ जो भी शख्स बैठा है, या फिर आप किसी कैफे में जाएं, या फिर आप कहीं पे शॉपिंग पे जाएं, तो लोग आपसे यही सवाल कर रहे होते हैं, क्या होगा जी, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबके जहन में सवाल है। अब जरा सी हम ये बात कर लेते हैं कि सियासी मंजरनामे में हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो ये बता दिया कि आइंदा माह वो हुकूमत से रुखसत हो रहे हैं और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। कहते ही हैं जनाब कि हम 14 अगस्त को असेंबलियां छोड़ देंगे, जबकि मुद्दत उससे पहले मुकम्मल हो रही है, यानी 11 और 12 के दरमियान। अब ये कहते हैं जी कि हम हुकूमत और इक़्तिदार जो है वो निगरां हुकूमत को सौंप देंगे जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं। लेकिन साथ में हो क्या रहा है, जो PDM इत्तेहाद है, ये जो हुकुमरान इत्तेहाद है,
پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل نہیں لیکن وفاق میں حکومت میں شامل ہے. اب یہ جو حکمراں اتحاد ہے اس میں جناب دوریاں بڑھ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان کے سمدھی غلام علی سے شکایتیں بڑھنے لگی ہیں اور پی پی نے وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب ہوا کیا ہے جی، جیادی قیادت جلد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گی اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا آئینی عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا میں گورنر کہہ رہی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی اس وقت جو کہ ایک نگراں حکومت ہے وہ ایک الگ ہی طریقہ کار سے چل رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں نگراں حکومت بے اختیار ہے، عملاً گورنر راج نافذ ہے، صوبائی انتظامیہ کو گورنر ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے، بیوروکریسی گورنر کے احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے، من پسند افسران کی تعیناتی کی جا رہی ہے. نگراں حکومت کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جناب الیکشن کروا دینا. اور اگر اسمبلیاں اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہوئی ہیں تو 90 روز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر مدت پوری کر کے تحلیل ہوئی ہیں تو 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے اس نگراں حکومت میں، لیکن ہو کیا رہا ہے جناب، الیکشن نہیں ہو رہا ہے، جس کے لیے پہلے آرڈر جاری ہو گئے تھے. پنجاب اور کے پی کی میں بات کر رہی ہوں. اب یہاں پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، من پسند افسران کی تعیناتی جاری ہے اور پی پی کو مخصوص علاقوں میں ترقیاتی اسکیمیں دینے اور ارکان اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے پر بھی تحفظات ہیں. تو صورتحال یہ ہے. اور وزیر ہم بتا رہے تھے گورنر جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ سمدھی ہیں کس کے، مولانا فضل الرحمان کے. اب کل بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی ARY نیوز کے پروگرام میں، ساری صورتحال بتائی جب وہاں پر موجود جو جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی جس میں ANP بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ان کے تحفظات سامنے آئے اور یہ پتا چلا کہ ANP کو ایکچولی پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی گورنرشپ کی، لیکن کیونکہ مولانا صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حکمراں اتحاد کو اور عدم اعتماد کی ساری سچویشن میں، تو پھر ان کے سمدھی کو یہ گورنرشپ سونپ دی گئی. اب تحفظات جب آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم نے تو آفر کی تھی، لیکن معاملات اب کہاں جا رہے ہیں. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نیئر بخاری صاحب. گڈ مارننگ ٹو یو سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو پیپلز پارٹی اور ہم دیکھ رہے ہیں JUI میں انتخابات سے پہلے ایک تحفظات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ تحفظات جو ہیں یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وہاں تو نگراں سیٹ اپ کم اور لگ رہا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام تر معاملات چلا رہی ہیں. تو اس پر کیا کہیے گا؟ پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. تھینک یو. آپ نے کہا نا تحفظات سامنے آ رہے ہیں یا اختلافات سامنے آ رہے ہیں، تو ہم گورنمنٹ کے الائنس میں ضرور تھے وفاق کی سطح پہ، لیکن ہمارا کوئی الیکشن اتحاد تو نہیں تھا. اچھا. اور آنے والے انتخابات میں ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے سمبل پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو باقی جو دیگر جماعتیں بھی ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ، جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بھی ہیں گورنمنٹ میں کولیشن میں، وہ تو اپنے موقع پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. ہمارا جو کے پی کے کا چیپٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا کا، ان کو بالکل گلے شکوے تھے، لیکن جب کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو اس میں سے ڈفرینس آف اوپینین بھی آ جاتا ہے ان ایشوز، اور ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. الائنسز جہاں بھی ہوں گے اس قسم کے ڈفرینسز تو کراپ اپ ہو جاتے ہیں. گلے شکوے آپ نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا ایکچولی اگر ہم جاننا چاہیں کیا پیپلز پارٹی کو تحفظات ہے JUI سے، اور JUI کیوں بیچ میں غائب بھی رہی جب دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بیانات میں بھی تیزی آ گئی ہے؟ JUI کا جو موقف تھا دبئی کے حوالے سے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. گو پی ڈی ایم بنائی ہم نے تھی، بنیاد ہماری میٹنگ میں رکھی گئی تھی 2020 میں، لیکن وہ تو ان کا گلا شکوہ ہوگا تو وہ جانے اور پی ڈی ایم والے جانے، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں. ہمارے تحفظات جو ہیں جن کا آپ نے بھی کیٹیگوریکلی کوئی ریز تو نہیں کیا، مجھے بتایا تو نہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا ہے اس کو بالکل مثلا ان کے کوئی کام کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی بات ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو ریلیف دینے کی بات ہوئی ہوگی، کہیں ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہوگا، تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے اس میں تو. لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ ہم نے وفاق میں ہم بیٹھے ہوئے تھے الائنس میں، اور وہ ٹرم پوری ہونی تھی. وہ انشاءاللہ 12 اگست کو ٹرم پوری ہو جائے گی،
تو اس کے بعد ہم الیکشن پروسیس میں ہوں گے, ساری جماعتیں الیکشن پروسیس میں ہوں گی. اچھا, تو کے پی میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس پر یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں یہ تمام تر تعیناتیاں, یہ تبادلے یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کسی بھی طرح یہ جو وہاں پر ہو رہا ہے, جسے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عملاً یہ سمجھا جائے کہ گورنر راج لگا ہوا ہے, یہ آنے والے الیکشن پر اثر انداز ہوں گے معاملات؟ پہلی بات تو ہے کہ آپ کو ریفریز کر رہے ہیں کوشچن کو. میں نے میرا یہ اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, پروونشل سیٹ اپ ہے وہ رن کرتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو اتنا کہا کہ میری جو خیبر پختونخوا کی جو آرگنائزیشنز ان کے گلے شکوے تھے, اور وہ گلے شکوے وہ گورنر کے اور چیف منسٹر کے نوٹس میں لاتے رہے. تو یہ تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. آنے والے انتخابات میں آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اینڈ الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور سیکنڈلی جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پیپلز پارٹی بھی اور دیگر جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اس پہ لوگ اعتماد کر سکیں, ان ریزلٹس پہ اعتماد ہو سکے. تو آپ کو خدشہ ہے کیا اس بات کا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے؟ یہ خدشہ ہے؟ ہمیں خدشہ نہیں ہے, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ ہوں گے. اچھا, کیونکہ پاسٹ ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا. ہاں, کس کا ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اچھا نیر بخاری صاحب, یہ بتائیے گا, وزیر اعظم نے کہا کہ 14 اگست کو ہم اپنی مدت پوری کر رہے ہیں, پھر نگراں سیٹ اپ آ جائے گا, اس کے بعد نومبر میں ہو الیکشن, اکتوبر میں ہو الیکشن, یا پھر جب بھی ہو. تو آپ کو ان کے اس بیان سے تھوڑی سی حیرت ہوئی؟ اب بھائی نگراں سیٹ اپ آ کے ان کا کام ہے, جو آئین میں مدت دی گئی ہے اس میں وہ الیکشن کرا دے, یا ان کے اس جملے سے یا ان کی بات سے یہ تاثر ملا کہ وہ بھی بے یقینی کا شکار ہیں, اور پیپلز پارٹی کا اس پہ پھر موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی, اس پہ کلیریفیکیشن تو وہی دے سکتے ہیں یا آپ ان سے کوشچن کر سکتی ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا موقف ہے, بڑا واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ٹرم پوری ہونے پہ 60 ڈیز, ود ان 60 ڈیز الیکشن, اور اگر ڈیزولوشن ہوتی ہے تو ود ان 90 ڈیز. تو میکسیمم میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا موقف بائی آل مینس کہ الیکشن جو ہیں 12 نومبر سے آگے نہیں جانے چاہیے. اچھا, دونوں صورت حال میں. اگر ڈیزولوشن ہوتی ہے تو 12 اکتوبر سے پہلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ڈیزولوشن تو 12 نومبر سے پہلے ہونے چاہیے. اگر اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے تو 12 اکتوبر تک ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی بڑی واضح ہے, اس کی قیادت بڑی واضح ہے, اس پہ اس کے باقی لیڈرشپ جو ہے بڑی واضح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی میں آئین کو اگر آپ بالادست سمجھتے ہیں تو آئین کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات اس ٹائم فریم کے اندر ہو جانے چاہیے, اور عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنے نمائندہ منتخب کر سکیں. تو پیپلز پارٹی کی جو میٹنگز بھی رہیں دبئی میں, یہ بھی معاملات ڈسکس آئے, جیسے کہ آپ بڑے واضح, پیپلز پارٹی بڑے واضح انداز میں, دو ٹوک انداز میں بتا رہی ہے کہ آئین کے تحت الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے, اسمبلی تحلیل کی صورت میں, اور اسمبلی پہلے تحلیل کرنے کی صورت میں, اور اپنی مدت پوری کر کے اسمبلی کی تحلیل اگر ہو جائے. تو سر, اگر الیکشن بل فرض نہیں ہوتے ٹائم پہ, جو کہ بڑی اسٹرانگ رومرز ہیں کہ آگے جا سکتے ہیں, مارچ تک جا سکتے ہیں, ایسے میں آپ لاہ عمل کیا اختیار کریں گے بطور پیپلز پارٹی؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ہماری جو سی سی ہے وہ ڈیسیژن لے لے گی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین میں دیے ہوئے وقت کے اندر ہونے چاہیے. اگر فار سم ریزنز نہیں ہوتے, جو ریزنز سامنے آئیں گے, ویل سی دوز ریزنز, ہماری اپنی سینٹرل ایگزیکٹو میں ہم اس کو ایگزامن کریں گے. بٹ دس از اے ہائپوتھیٹیکل کوشچن آلسو کہ اگر نہیں ہوتے تو وی سپوز کہ الیکشنز ود ان ٹائم فریم ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو جب اگر کا موقع آئے گا تو پھر بھی ایگزامن. یہ ہائپوتھیٹیکل جو ہے یہ بڑا اسٹرانگلی یہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا. لاسٹ سر سوال بتا دیجیے, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, عمل درآمد کے حوالے سے اقدامات اب تک کیا لیے گئے, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے جو ود آئین میں جو ٹائم فریم دیا گیا الیکشن کا کہ اس دوران یہ تمام تر معاملات طے پا جائیں گے؟ obviously ابھی آج بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو لا منسٹر ہے کہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں 99% اس پہ ایگریمنٹ ہے, اور ایون
PTI भी ऑन बोर्ड है, जो PTI के मेंबर्स उस पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसको अयाज सादक हेड कर रहे हैं। तो अभी तो स्टिल ऑलमोस्ट कोई 28-30 डेज हैं असेंबली की डिसोल्यूशन को, या उसका टाइम फ्रेम पूरा होने को, पीरियड उसका। तो विद इन दोज डेज बोथ हाउसेज आर देयर, बिल पास हो सकते हैं। और क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी ऑन बोर्ड है, तो ये वो अमेंडमेंट्स इलेक्शन एक्ट में आ जाएंगी और उस पर अमल दरामद हो जाएगा। अपोजिशन से आपकी क्या मुराद है यहाँ पर? PTI सेनेट में तो बैठी है ना जी, और नेशनल असेंबली में भी PTI के वो लोग बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुए हैं उधर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नैयर बुखारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तरीके से ये कह रही कि जी आइन में जो मुद्दत तय है, जो तरीक़ाकार है, उसके तहत ही उन्हीं हिसाब से उन्हीं विद इन दोज डेज इलेक्शंस होने चाहिए। और ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें हम ये देख रहे हैं। लेकिन इख्तिलाफात के हवाले से वही कहते हैं जी ये तो मामलात होते रहते हैं और इन मामलात में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि इख्तिलाफात के हवाले से। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज़रा भारत के हवाले से। और अब भारत में बहुत कुछ हो रहा है, आए दिन हम खबरें देख रहे होते हैं और ज़ाहिर है हमारे मुल्क में इतनी हैपनिंग्स हैं कि वो हम उस तरीके से मामला डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन इंटरनेशनली भी अब ज़रा इस पर आवाज़ें उठने लगी हैं। कल भी मैंने मेंशन किया था जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो किस तरीके से बराक ओबामा ने तशवीश का इजहार किया था कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अब आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों भारतीय शहरियों को महंगाई के सैलाब में और बारिशों के सैलाब में डुबोकर फ्रांस पहुंचे हुए हैं और वहां पर जी वो अपने क्या कहना चाहिए तालमेल बढ़ा रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि वो तो खुद जी उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वहाँ पर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बड़ा जी रेड कारपेट उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। भारतीय शहर टमाटर के दाम और बढ़ती महंगाई पर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। जनता का हाल आपने देख लिया है, काम अपना बनाने गए हैं फ्रांस में और ज़ाहिर हुकूमत को भी रिप्रेजेंट ज़ाहिर है वज़ीर आज़म वहाँ पे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसे में जब वो आवाम से आप दूर हों तो फिर आवाम का गमो गुस्सा बढ़ जाता है, जिसका इजहार आपने यहाँ पर इंडियन लोगों को करते हुए भी देखा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और कहते हैं जी शौक का कोई मोल नहीं, और जो शौक अगर आपको हो जाए, किसी चीज़ का आपको क्रेज़ हो जाए, पैशन हो, तो फिर आप उसके लिए वो कितना ही पुरखतर क्यों ना हो, वो एडवेंचर जो आप करना चाहते हैं आप उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते और आप सोचते हैं जी मैंने इसे करके दिखाना है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको मैं कहूँगी बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वो आसान नहीं है, यानी कि पहाड़ों को सर करना। आज हमारे प्रोग्राम में हम ख़वातीन को पैमाओं को हमने बुलाया है और उमूमन इस फील्ड में ज़्यादातर हम मर्दों को देखते हैं, लेकिन ख़वातीन का इन पुरखतर रास्तों पर जाना और फिर जाकर अपने मुल्क का परचम लहराना और वहाँ जाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना, ये अपने आप में जाहिर करता है कि मुल्क से मोहब्बत कितनी है, लेकिन अपने काम से पैशन भी इन्हें कितना है। ये 3 रुकनी ग्रुप है जिन्होंने हरामोश ला पास के मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते को पास किया। हरामोश ला पास के हवाले से मशहूर है कि इसे क्रॉस करना को पैमाओं के लिए तकनीकी यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वो क्या मुश्किलात हैं ये भी जानेंगे, उस लिहाज से इंतहाई मुश्किल है। तो इस ख़वातीन ग्रुप में हमारे साथ सोनिया बाबर, अम्मारा शरीफ, डॉक्टर शाह जमील शामिल हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 को-पैमा होंगी जिनसे हम बात करेंगे। यानी ये 3 ख़वातीन का जो ग्रुप था ये गया, उन्होंने इस पास को अबूर किया और उससे पहले सिर्फ चंद मर्दों ने इसे पास किया। तो ज़ाहिर है जब मैं आपसे इसका नाम ले रही हूँ हरामोश का, तो ये मेरे लिए बड़ा यूनिक मुझे लग रहा है नाम भी, और फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। सो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जी इस ख़वातीन को पैमा ग्रुप की 2 अरकान, एक कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है कराची में सोनिया बाबर, इस्लामाबाद स्टूडियो से अम्मारा शरीफ हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिया ये बताइएगा कि ये जो फीमेल ग्रुप आपका बना कैसे बना, ये ख्याल कैसे आया, आपकी मुलाकात कैसे हुई, और ज़ाहिर है इस हरामोश पास के लिए कहा जा रहा है बहुत डेंजरस है, तो ख्याल पहले तो बताइएगा कैसे आया। ख्याल तो 2009 से आ रहा है और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है तो फ़ोन में मेरे जो है वो पहाड़ों की मोहब्बत है। और ये जो हमने दोस्त बनाए ये मैंने ढूंढे थे सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं ना
سیم انٹرسٹ والے فرینڈس, کیونکہ اگر آپ اسکول فرینڈس میں اور کالج فرینڈس میں شاید ڈھونڈنے شاید آپ کو نہ ملے, کیونکہ میرے پورے اسکول فرینڈز یا کوئی بھی پرانے فرینڈس میں کوئی بھی ٹریکر یا کوئی بھی ماؤنٹینئر نہیں ہے. تو یہ آپ کو اپنے پیشن والے, اپنی ہابی والے جو ہے فرینڈس ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اور سوشل میڈیا سے مجھے فرینڈس ملے, اور وہ ایسے فرینڈس ہیں کہ اب ہم ہر سال کچھ نیا پلان کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے کیا نیا کرنا ہے. اچھا, ہمارا آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم اس میں یہ بڑا سوال یہاں پہ اٹھا ہے کہ یہ جی پاس کرنا, اس حراموش پاس جو ہے اس کو پاس کرنا بڑا مشکل ہے, بڑی یہاں پہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, تو ٹریکنگ میں اور ایک پاس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عموماً جو لوگ چوٹی پہ جاتے ہیں یا ٹریکنگ پہ جاتے ہیں, اس میں ذرا ہمیں فرق بتائیے گا. جو السلام علیکم. فرسٹ آف آل جو سبمٹ کرنا کہتے ہیں, سبمٹ کہتے ہیں جب آپ نے چوٹی کو کراس, مطلب آپ نے چوٹی تک جانا اور چوٹی سے پہاڑ کے واپس آنا, اسے کہتے ہیں سبمٹ کرنا. لیکن جب آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے نا, دیٹ مینس آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا. آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ہوگا, اینڈنگ پوائنٹ اور ہوگا, آپ واپس نہیں آئیں گے. جیسے اب ہراموش پاس تھا, تو ہم لوگوں نے ہراموش کے سائڈ سے ہم لوگوں نے پاس کیا تھا, تو ہم نے اسکردو سے اسٹارٹ کیا اور گلگت میں ہم لوگوں نے پہنچے تھے, فائنل ہماری ڈیسٹینیشن تھی. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ لاٹ آف کریویسیز ہیں, ایوالانچیز آتے ہیں, ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں. ایون وی فیسڈ -21 ڈگری ایٹ دا ٹاپ. دیٹ واز اے لاٹ آف فار اس, اینڈ فریزنگ ٹیمپریچرز. دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایز ٹیکنیکل اینڈ ڈینجرس پاس, کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ وداؤٹ این ایکسپرٹ گائیڈ. اچھا, تو سونیا کون آپ میں سے ایکسپرٹ گائیڈ تھا پھر جس نے لیڈ کیا, اور ذرا ہمیں بتائیے گا, کیونکہ مجھے پھر اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سمٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک فیملیئر, جب آپ گئے تو آپ کو راستہ فیملیئر ہو گیا واپسی کے لیے, لیکن ابھی آپ گئے ہیں پہلا راستہ انفیملیئر, پھر دوسرا راستہ بھی انفیملیئر, تو مشکلات بھی بتائیے گا. اور ایکسپرٹ گائیڈ کون تھا؟ گائیڈ تو ہمارے تھے فدا بھائی, وہی ہمارے گائیڈ تھے, اور وہ نہ ہوتے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کر پاتا. روپ فکسنگ کرنا, ساری ٹریک بنانا, سب کچھ انہی کا کام تھا. باقی ہم نے ان کو فالو کیا, اور اس طرح تھا کہ ایک دن پچھلے دن سے جو ہے اگلا دن مشکل تھا, اور مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا. یہ ٹریک تھا کہ جو ہے وہ ہمیں ایکسٹریم ویدر ملے, سردی, ہمیں زلزلہ ملا جو سب سے ہمارے لیے خطرناک تھا اور خوفناک تھا. زلزلہ؟ جی زلزلہ. اور اس وقت ہم ایک غار میں تھے, چھوٹا سا, جو اللہ کی طرف سے شاید زمین پہ زلزلہ محسوس ہوا اور وہاں پہ زلزلہ محسوس ہونا بہت ڈفرینٹ ہے. اور سارے جو بڑے پہاڑ تھے وہ نیچے گرے, اور ہمارے پاس تھرایا فون تھا, تو ہمیں اس میں اس کے ذریعے پتہ چلا کہ اس ایریا میں زلزلہ آیا ہے. اور وہ رات ہم سب کے لیے بہت خوفناک تھی, اور آگے راستے کا, ٹریک کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا, صرف یہ پتا تھا کہ مشکل ہے, اور وہ اتنا مشکل ہوگا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. اور کریوسز تھے, ایولانچز ہم نے جو ہے وہ فیس کیے, تو وہ دھند دیکھی جس میں پہاڑ جو اتنے میسو ہیوج پہاڑ وہ چھپ چکے تھے, ہمیں بالکل ٹریک نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہمیں غار میں جو ہے وہ رکنا پڑا, اسٹے کرنا پڑا. اور جو ہے بارش دیکھی ہم نے, برف باری دیکھی, -25 -20, وہ بھی کراچی والوں کے لیے تو بہت ہی جو ہے ڈیفیکلٹ تھا. لیکن الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بولوں کہ آپ نے کہا 3 خواتین تھیں, ہمارے ساتھ 2 مرد حضرات بھی تھے جو اس ٹیم کا حصہ تھے. جی ہاں, خواتین, لیکن ہم لوگ 3 تھیں, اور مرد حضرات ہمارے ساتھ 2 تھے. اور وہ ہر وقت ہمیں جو ہے شاباشی دیتے رہتے تھے, تم لوگ کی ہمت ہے, تم لوگ کی, کیونکہ وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہے, نازک ہے, شاید نہیں کر پائے گی اور تھک جائے گی اور خوف آ جائے گا, کیونکہ اتنی اسٹیپ تھا, کہیں اتنا سلوپ تھا, اور ایسی جگہ بھی آئی جہاں پہ اگر ایک سٹیپ جو ہے آپ کا غلط ہوتا آپ اپنی جان سے جا سکتے تھے. کہ کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں پہ ہم سب روپڈ اپ تھے, اور ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر راہیل, تو وہ کافی دفعہ جو ہے وہ کریوسز میں گرے, اور اس گرنے کا خوف الگ ہوتا ہے. آپ برف میں, اور آپ کے سارے اکوپمنٹ, آپ کے کپڑے گیلے, آپ کچھ نہیں پتا ہوتا, اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں مل سکتا, سب سے بڑی بات یہ. اور کہیں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی بھی آبادی نہیں دور دور تک. تو پھر اتنی مشکلات ہیں. ہمارا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر یہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اور لوگ تو ان کو ہائٹ فوبیا بھی ہوتا ہے, اور پھر ایسی جگہ جانا جو ان نون ہو, آپ فیملیئر جس سے نہ ہو, اور جیسے کہ یہاں پر سونیا بتا رہی ہیں, تو ڈر نہیں لگتا؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے بھائی بس ایک دفعہ ہو گیا, نیکسٹ ٹائم میں نے نہیں کرنا؟ نہیں, ایکچولی ڈر تو ہوتا ہے. آپ آلریڈی انسرٹینٹی سے جاتے ہو, آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن آپ اس کا بیسٹ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی ٹرین اپ ہو کے جاؤ. آپ نے ٹریننگ کر رکھی ہے, آپ نے جم کر رکھی ہے, تو آپ کو خود اپنی مینٹل کیپیسٹی پہ بھی ٹرسٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہو. پھر وہاں پہنچ کے سارا کچھ ہے آپ کے مینٹل ایپٹیٹیوڈ کے اوپر.
کہ آپ نے کرنا ہے, you have to do it. اور پھر جب آپ کا پیشن یہ ہونا کہ you have to explore the unhidden, you have to explore the unexplored passes, so that all the people around the world should get to know about the terrain of the Pakistan. جب آپ کا پیشن ایسا ہو, آپ نے ان ماؤنٹینز میں جانا, بتانا چاہتے لوگوں کو, خاص طور پہ ایز اے وومن, تو پھر آئی تھنک یو آر ایبل ٹو گیٹ دیٹ ایمبیشن ان سائڈ یو, انرجی آ جاتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کر لو گے, اور پھر ہو بھی جاتا ہے. اچھا سونیا, یہ بتائیے گا اب آگے کیا پلانز ہیں, اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ظاہر ہے سارے آپ کی اس جرنی میں, یا جو آپ اس طرح سے ماؤنٹینرز جو ہیں وہ جاتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی دیگر سیاح بھی آتے ہوں گے مختلف کنٹریز سے, تو ان کی ٹریننگ میں, اپنی ٹریننگ میں کیا فرق لگتا ہے, پاکستان میں کیا فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے؟ ہماری ٹریننگ ان کے سامنے زیرو ہے, اور اسپیشلی کراچی والوں کے لیے کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ راک کلائمبنگ سکھائی جائے, کیونکہ یہ نارمل ٹریکنگ نہیں ہے کہ آپ نے سیدھا چلنا ہے, اس میں پراپر کلائمبنگ ہے, ماؤنٹینئرنگ ہے. تو کاش ایسا ممکن ہو کہ کوئی ایسی ٹریننگ اکیڈمی بنائی جائے. اسلام آباد میں اسٹارٹ ہو چکی ہے, بٹ کراچی والوں کے لیے جو ہے یہ ایک ہے ڈس ایڈوانٹیج کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور باقی آپ اپنے آپ کو فزیکل اور مینٹلی آپ نے فٹ جو ہے اگر آپ کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بھی اتنے کوئی ٹرین نہیں ہیں, لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے, ہمارا ایک ٹاسک ہوتا ہے, ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, وہ یہ کہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا اس جگہ جہاں کے لہرانا ہے جہاں ہم سے پہلے کوئی پاکستانی خاتون نہ گئی ہو. پچھلے سال جو ہم نے روپل پیک کی تھی, تو میری ویڈیوز دیکھ کے ایک امریکہ سے کپل آیا روپل پیک کے لیے, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پاکستان کی ٹورزم کو بھی, اس کا جو پاکستان کا جو ٹورزم ہے وہ بھی پروموٹ ہوا, اور ہمارے پاکستان کی جو بیوٹی ہے وہ دنیا تک گئی, اور دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی کتنا حسین ملک ہے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں وہی اپنے ملک کو ایکسپلور نہیں کرتے. ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ٹرپ کر لیں, ہم دوسرے ملک پہ چلے جائیں, لیکن اپنے ملک کو ایکسپلور نہیں کرتے. یہ ہمارا جو ہے فوکس اور ٹارگیٹ ہے اس گروپ کا, ہمارا اسپیشلی, کہ جو ہے ہم نے وہ جگہ ایکسپلور کرنی ہے جہاں کوئی نہ گیا ہو. آپ نے بھی یہ نام نہیں سنا ہوگا, حرموش لا, اور جتنے میرے ارد گرد کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نام بھی نہیں سنا تھا, اور اب ہر جگہ حرموش لا ہو رہا ہے. حرموش لا, واو. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. مارا شریف, سونیا بابر ہمارے ساتھ تھی, اور مشکلات آپ نے دیکھی, لیکن وہی بات, جذبہ ہو اور فٹ اور اس طرح کی ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہو تو آپ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں انہیں سر کر سکتے ہیں. تو ان دونوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کریں. تھینک یو فار جوائننگ می ان دا شو. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اپنے ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ذرا یہ سپ لینے دیں کافی کا. ریزن اکثر و بیشتر ہمارے سر میں شدید درد ہوتا ہے, اور ہم اس کا علاج پھر ٹوٹکوں کی صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ چائے پینے کی کوشش کرتے ہیں, کافی سے سر درد بھگانے کی, پین کلر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے بہت زیادہ ایسا کام کیا ہو جس میں آپ کی آنکھوں کا استعمال ہو, پڑھائی ہو, کمپیوٹر پہ آپ بیٹھیں تو آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن اکثر آپ کی نیند بھی اچھی پوری ہو پھر بھی آپ اٹھیں تو آپ کا سر بھاری محسوس ہوتا ہے. یہ سر درد جو ہے اکثر گرمی میں بھی ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے, کبھی سر کے کچھ مخصوص حصوں میں درد ہوتا ہے, کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں کسی قسم کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ دیر از سم تھنگ رانگ ود یو, اور اپنے ڈاکٹر کو آپ کنسلٹ کریں. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے, اور طور پہ یہ بھی جانیں گے کہ اس سر درد کو بھگانے کے لیے ہم جو ٹوٹکے اپناتے ہیں, چاہے وہ پین کلر لینے کی ہم نے ایک عادت بنا لی. کچھ لوگ تو ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی اس سے درد چلا جائے گا, درد چلا بھی جاتا ہے. لیکن کیا ہم اپنے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیورو سرجن پروفیسر ڈاکٹر رضا رضوی صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر درد ایک عام کہنا چاہیے ایشو ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی آپ نے زیادہ کام کر لیا, کبھی آپ ٹینشن میں انگزائٹی کا شکار ہیں, یا آپ نے آنکھوں ریڈنگ والا کام زیادہ کر لیا ہے, یا یہ باقی اس کی ڈفرینٹ جو ہے کیٹیگریز ہے؟ دیکھیں, ہیڈ ایکس کی جو ہے نا ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. سر درد جیسے آپ کہتے ہیں, اسٹارٹنگ وتھ جو موسٹ کامنس ہے آج جو ہم جسے لیتے ہیں, اسے ٹینشن ہیڈ ایکس, جو آپ کا ورک ریلیٹڈ ہوتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, ورک لوڈ کی وجہ سے, ورک لوڈ ہے, اسٹریس ہے, وہ آپ کے بیسیکلی سر میں درد ہوتا ہے جو کہ آپ کو گردن میں ویکس اپ پین, لیتھارجی وغیرہ ہوتی ہے. دوسرا جو
آپ آتے ہیں تو جیسے میگرین ہیڈ ایکس جیسے آدھے سر کا درد کہتے ہیں. کلسٹر ہیڈ ایکس آ جاتا ہے. ہارمونل ہیڈ ایکس ہیں جو یوزولی فیمیل میں مور کامن ہے آفٹر مینوپاز. اور ہارمونل چینجز. کیا مراد ہے؟ کلسٹر ہیڈ ایکس بیسیکلی ایک یہ شدید تھرمبنگ پین ہوتا ہے پورے سر کے اندر نا. فیل تھروبنگ. ہاں اسی طرح جیسے میگرین ہے وہ بھی پلسٹائل ہیڈ ایک ہوتا ہے. لیکن میگرین ایک سائڈ کا درد ہوتا ہے ایک سر کا, اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے پہلے سے کہ مجھے درد ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. لائک اس میں پھر آپ اس کی طرف اگر آتے ہیں سائنس ہیڈ ایکس ہیں, لوگوں کو لانگ ٹرم فلو چل رہا ہے اس کی وجہ سے فرنٹل ہیڈ ایکس ہو جاتے ہیں. پھر ایک ہیڈ ایک ہے یوزولی ہماری پوسچرنگ کی وجہ سے, جو ہماری گردن پہ موٹا تکیہ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی کنٹینیوسلی, موبائل کی یوز سے ہماری نیک آگے بینڈ ہوئی ہوئی ہے, پراپر پوسچر نہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری گردن کی وجہ سے اسپیزم کی سر میں درد ریڈیٹ کرتا ہے. پھر سر میں کسی کی چوٹ لگ گئی سگنیفیکینٹ تو پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈ ایکس ہوتے ہیں. ہاں تو یہ تمام تر کمز انڈر دا ہیڈنگ آف دا ہیڈ ایک. اب اس میں ہمیں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنا لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. میڈیکیشن تو ڈیفینیٹلی, لیکن جیسے مائیگرین ہے اس کے لیے تو آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دینی ہے. جو عموماً عام جو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا ورک لوڈ کی وجہ سے ہے, اینگزائٹی کی وجہ سے ہے, ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے, اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دیکھیے جی اس میں اس کا علاج میں اس طرح ہے کہ فرسٹ آف آل آپ اپنی ایک لائف اسٹائل کو چینج کریں. ٹھیک ہے نا, نوئنگ دیٹ کہ آپ کو کس وجہ سے ہیڈ ایک ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ لانگ ورکنگ آورز ہیں آپ کو تو اس میں بریک لیں. اگر آپ کا سلیپنگ پراپر نہیں ہے اس کو پراپر کریں. بہت سے لوگ لیٹ نائٹ ان کی ہیبٹس ہیں جاگنے کی, اس کو چینج کریں. کھانے پینے کی ہیبٹس کو چینج کیا جائے. کھانے پینے سے بھی سر درد؟ ہاں دیکھیں لیٹ نائٹ ایٹنگ سے بھی بہت سارے لوگوں کو ہیڈ ایکس کمپلین ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کہ ابھی تک اسٹل ان وے آف ریسرچ کے اس میں ہے, ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں, بٹ دے کم انڈر دا کازز کے اس میں ان کا زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میگرین کی بات کی تو میگرین ہیڈ ایکس بھی جو ہے نا یہ کانسٹنٹلی ہوتے رہتے ہیں, ٹیمپرری ٹریٹمنٹ ہے, بٹ ونس فار آل آپ کو ایک دفعہ پراپر انویسٹیگیشن کرنی ہے. اگر ہیڈ ایک آپ کا کرونک ہو رہا ہے, پرولونگ چل رہا ہے, ٹو رول آؤٹ اینی برین ایشو نا, لائک سی ٹی اسکین کرائیں, ایم آر آئی کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہیں وہ ہارمونل ورک اپ بھی کر لیں, بیکاز سم ٹائم اس کی وجہ سے بھی ان کو رول آؤٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ بارش کا موسم ہے, گرمی زیادہ ہے, کیا یہ بھی سر درد کی وجہ بنتا ہے؟ اکثر و بیشتر جب آپ ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں تو آپ ڈیزینس فیل کرتے ہیں, تو یہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. دے آل آر دا ایگریویٹنگ فیکٹر. اس سے شدت آپ کی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, شدت بڑھ جاتی ہے, لیکن وہی والی بات آتی ہے نا, اگر آپ ہیٹ میں ہیں, ہیٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ریپلیسمنٹ تو کرنا ہے فلوئڈ کو. اورل انٹیک اپنا پانی کا بڑھائیں تاکہ آپ اس لیول پہ نہ پہنچے کہ جہاں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایکس ہوں. باقی اپنا بارش وغیرہ کی وجہ سے تو لیس لائکلی ہے, لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی ہر چیز کا کہیں نہ کہیں دے کین کم انڈر دا ایگریویٹنگ فیکٹر. اور ہمارا جو اب ظاہر ہے ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہے, جہاں ہمارے آفیسز ہیں وہاں ہم فلی ایئر کنڈیشنڈ ہیں, ایک دم سے ہم آفس سے باہر نکلے, دھوپ کا سامنا ہے, گاڑی بھی گرم ہوئی ہوئی ہے, سو یہ بھی سبب بنتے ہیں ایک دم سے ٹھنڈا گرم ماحول میں. بالکل, یہ اسی طرح جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو, دے کین بی دا ایگریویٹنگ فیکٹر, بٹ ہر کسی کو درد نہیں ہو رہا ہوتا. انڈر لائن کوئی اسٹریس فیکٹر ہے, انڈر لائن میگرین فیکٹر ہے, کلسٹر ہے, پوسٹ ٹرومیٹک ہے, سائنس ہیڈ ایکس ہیں, سروائکل ایشو کی وجہ سے ہیڈ ایکس ہیں, تو دے کین بی دا ایگری فیکٹر. بٹ وہی والی بات کہ پھر وہ ڈائریکٹلی وجہ وہ نہیں ہے, وہ ایگریویٹنگ فیکٹرز میں آ جاتے ہیں. اچھا, اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں یہ ٹرک اپناتے ہیں کہ جی میں چائے کا کپ پی لوں, گرم چائے کا, میں کافی پی لوں, کافی کو بڑی عادت بنا لیں تو میرے سر کا درد چلا جائے گا. یہ ٹوٹکے کیسے؟ پلس جو اپنے آپ کو عادت بنا لی ہے پین کلر کھانے کی, روزانہ کھا رہے ہیں, گھر میں وہ ایسے رکھی ہے جیسے آپ نے کوئی بسکٹ اٹھایا اور کھا لیا. از اٹ گڈ فار ہیلتھ؟ دیکھیں چائے وغیرہ کا افیکٹ تو پڑتا ہے لوگوں کو نا, بیکاز آئی مائی سیلف ڈونٹ ٹیک, اگر مارننگ ٹی نہ لوں, میں ایک ہی لیتا ہوں, مجھے ہیڈ ایک ضرور میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو وہ تو ہے اپنی جگہ نا, وہ اس میں جو ہے وہ ہے. لیکن یہ اگر اتنا فریکوینٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ٹیبلٹس لینی پڑ رہی ہے, تو ونس گو فار دا انویسٹیگیشنس. ایک دفعہ اپنا ورک اپ ضرور کرنا چاہیے, لائک سی ٹی اسکین. کسی بھی اب تو پبلک سیکٹر میں بہت سارے ایسے سینٹرز بن گئے جہاں جا کے دکھایا جا سکتا ہے. ایک اپنا پراپر ورک اپ
آپ کا ہونا چاہیے تاکہ ڈائگنوسس ہو جائے آپ کی. سم ٹائمز کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے, اور پھر اگر ہیڈ ایک کے ساتھ دوسری چیزیں, بلڈ ویژن ہو رہا ہے, آپ کو وومٹنگز ہو رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. میگرین میں یوزلی جو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں دے آر ایسوسیٹیڈ ود وومٹنگس, وومٹنگ ہوئی تو پین سیٹل ہو گیا. لیکن ونس فار آل آپ نے ایک دفعہ ورک اپ ضرور کرنا ہے. اچھا, سر درد اور سر میں بھاری پن محسوس ہونا اور پھر چکر آنا, یہ کیا فیکٹرز ہیں, یہ کیسے ڈفرینٹ ہے, پھر اس میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں پھر یہ ڈبیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر نا. آپ کو پھر انڈر لائن انویسٹیگیشن دیکھنی ہے. چکر آ رہے ہیں تو آپ کے بلڈ پریشر ساتھ انوالو ہو سکتا ہے. چکر آ رہے ہیں آپ ڈائبٹک ہیں تو شوگر آلٹرڈ ہو سکتی ہے. چکر آ رہے ہیں تو آپ کے لپڈ ڈی رینج ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, لپڈ مطلب چربی, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں پھر ان کو ورک اپ کرنے کے لیے. ہیوینیس, یوزلی ہیوینیس ناٹ ڈائریکٹلی بٹ سم ہاؤ بیکاز آف ان چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اچھا, اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جیسے کہ ہم نے کہا عادی ہو جاتے ہیں, بھوک بھی اکثر کم کھانا, ڈائٹنگ جو لوگ کر رہے ہیں, کیا ان کو ہی زیادہ شکایت ہوتی ہے؟ زیادہ شکایت ان کو نہیں کہہ سکتے آپ, ہر کوئی ڈائٹنگ کرنے والے کو نہیں ہوتی, لیکن وہی شوگر لیولز لو ہو گئے, بی پی لو ہو گیا, دے کین بی دا ایگریویٹنگ فیکٹر. کیونکہ ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی, کچھ لوگ باقاعدہ پراپر ڈائٹ کرتے ہیں جس میں وہ کنسلٹ کرتے ہیں ڈائٹیشین سے, وہ انہیں پراپر میل بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے پروٹینز, کتنے نیوٹریشنز آپ نے اپنے میل میں انکلوڈ کرنے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف ڈائٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھانا کم کر دیتے ہیں, وہ میٹھا کم کر دیں گے, وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, روٹی کھانا چھوڑ دیں گے, تو ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ اگر ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈائٹنگ ہے, اور جیسے پورا ایک پلان ہے ڈائٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی ورک اپ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ مارننگ ایوننگ واک کر رہے ہیں, کوئی جم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایک اسپیشلسٹ آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے تو پھر ایک بیلنس ڈائٹ بتاتا ہے آپ کو. سم ٹائمز ہمارا جو اپنی ڈائٹ شروع کرتے ہیں آلدو وہ افیکٹ کرتی ہے, بٹ کسی جگہ آ کے آپ کو پرابلم کر رہی ہوتی ہے. اچھا, کچھ فوڈز بھی ایسے ہوتے ہیں, کیا ہم کوئی بغیر کوئی پین کلر کھائے, ٹوٹکے کیے, ان درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, اکثر لوگ ان کو پریس کرتے ہیں, کہتے ہیں جی, اور سر میں آئلنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں درد چلا گیا. بیسیکلی ہوتا یہ کہ آپ تھوڑا سا پریشر پوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ کرتے ہیں تو آپ کی ایک طرح سے برین کی جو اسکیلپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ سلو ڈاؤن ہونے کے مے بی سم ٹائم آپ کو آدھے گھنٹے کا ریلیف مل گیا. آپ کو بہت سے لوگ اپنے ٹیمپورل ایریا کو مساج کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنے فرنٹل ایریا کو مساج کر رہے ہیں. تو مساج سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک بلڈ سرکولیشن ہے اس پہ افیکٹ آتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن رکتی ہے یا بہت سے لوگ ایسے رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی میری اگر سپرفیشل ٹیمپورل اوپر برین کو اسکل کو سپلائی نہیں کر رہی ہے تو وہ ایک فیلنگ آپ کو اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو اگر آپ کو کانسٹنٹلی درد روزانہ کی بنیاد پر ہے تو کنسلٹ یور ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے زبردست انہوں نے اس حوالے سے ہمیں ٹپ بھی دی. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. باخبر سویرا میں خوش آمدید. السلام علیکم, میں صدف عبد الجبار. 10 بج گئے ہیں اور پچھلا گھنٹہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. مے بی یہ فرائیڈے ایفیکٹ ہے, اور سب کو پتا ہے ویکینڈ سے پہلے جب کام کا آخری دن ہو, کام تو خیر ماشاءاللہ پورے ہفتے ہی چلتا رہتا ہے, لیکن کام کا اگر آخری دن ہو تو پھر تھوڑے سی آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے بریک بھی بڑا ضروری ہے. کام سے تھوڑا سا بریک ضروری ہے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا بریک لیں تاکہ آپ جو ہے تھوڑا سا ریچارج ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, باقی جو آپ کے پینڈنگ کام ہے آپ وہ کر لیں. تو جناب ویکینڈ جو ہے وہ اس حوالے سے لوگ اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا می ٹائم ہے. لیکن پورا ہفتہ جو آپ کا کام کا ہفتہ ہے, زبردست طریقے سے کام کریں, محنت سے کام کریں, کیونکہ محنت میں عظمت ہے. یہ بات بڑے بوڑھے کہہ گئے تھے, لیکن یہ بات 100% درست ہے. جتنی محنت آپ کریں گے اتنا ریوارڈ ملے گا, اور آپ کی جو کام کرنے کی جو سکلز ہیں, جو آپ کا پیشہ ہے, واٹ ایور, آپ بینکنگ میں ہیں یا آپ ایجوکیشن ٹیچر ہیں, کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے, آپ جی اس میں آپ کی اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. سو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے, اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہم ذکر کریں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے, اور بچوں اور والدین کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ ہم اس دور میں بڑے ہوئے جب ہمارے اماں ابا بس آنکھیں ہی دکھاتے تھے نا تو ہم ڈر کے بیٹھ جاتے تھے, سہم کے. ہمیں پتہ چلتا تھا جی ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے,
اب ہم نے آگے سے چوں بھی نہیں کرنی ہے, ہم نے ان سے کوئی بحث بھی نہیں کرنی ہے, بحث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سو ہمیں اپنے ماں باپ کی ناراضگی کا بڑا ڈر ہوتا تھا. لیکن آج کل کے بچے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. میں یوں نہیں کہوں گی کہ ان کو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز آپ ان سے مخاطب ہوں تو کوئی رسپانس نہیں آتا. رسپانس اس لیے نہیں آتا, اپنی ڈیوائسز میں لگے ہوئے, موبائل میں لگے ہوئے. اچھا, ہمارے گھروں میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ کھانا جی ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا ہے. یہ آپ کی تعلیم تو آپ کی اسکول میں, یہ آپ کی تربیت کا پروسیس ہوتا ہے. جب آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بات سے بات نکلتی ہے, تو پھر وہاں سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. والدین آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, آپ کو بہت سارے صلاح مشورے, مفید مشورے دیتے ہیں. لیکن اب یہ کلچر بھی مختلف ہو گیا ہے. ہر کمرے میں بیٹھے ہیں بچے, ان کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں, سب کے کھانے کے ٹائمنگز الگ ہیں. سو اس سے تربیت کا فقدان ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کریں گے, صحت عامہ سے بھی متعلق بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے بڑھیں گے ٹاپ سٹوریز کی جانب. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں, کڑی شرائط منوانے کے بعد قرض ملا ہے. دنیا سمجھتی ہے پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا, ثابت کرنا ہے کشکول توڑ چکے ہیں. دور حاضر میں بچوں کی تربیت والدین کے لیے کڑے امتحان سے کم نہیں. بچوں پر اپنا ڈر ہی نہیں اور ان کے دلوں میں گھر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور خوبصورت آواز, منفرد انداز, نوجوان گلوکار امیر علی نے ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی سر بکھیرے. نوجوان گلوکار امیر علی آج باخبر سویرا کے مہمان ہیں. سوچیں جی, آپ کو اپنی سیلری کا انتظار ہو اور بینک اکاؤنٹ میں آن لائن جا کے آپ بار بار چیک کر رہے ہو, اس میں آپ ایک دم سے دیکھیں جی ڈپازٹ ہو گئی سیلری, تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جی کافی عرصے سے ہمیں آئی ایم ایف کی اس ڈیل کا انتظار تھا, اور ظاہر ہے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, ڈالر ریزروز ہیں, وہ اتنے نیچے چلے گئے کہ سب. اب پھر وزیر اعظم نے بھی کہا جب آئی ایم ایف سے معاملات ہونے جا رہے تھے کہ جی دعا کریں, قوم سے اپیل کی دعا کریں, تو وہ پیسے بہرحال وہ ڈالر ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو آئی ایم ایف سے قرض کی جو پہلی قسط ہے, شرط کہہ رہی تھی میں, قسط ہے جی, اس کے پیسے ہمیں مل گئے ہیں, جو کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک میں آ گئے ہیں. اور اس سے جی ہماری اکانومی کو بھی کافی سہارا ملے گا. ایم ڈی آئی ایم ایف کہتی ہیں کہ پاکستان کو قرض پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا. یعنی کہ یہ بڑے وہ شوگر کوٹڈ ورڈ ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں جناب جو شرائط ہیں ان پر اچھی طرح شاباشی سے اچھے بچوں کی طرح عمل کرنا ہوگا. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میکرو اکنامک استحکام کا موقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے. پہلے تو مبارکبادیں دی جا رہی تھیں, اب وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, اور اس کے لیے کڑی شرائط ہیں جو ہم نے مانی ہے, اس کے بعد یہ قرضہ ہمیں ملا. اور ظاہر ہے وہ کڑی شرائط کیا ہیں وہ آپ اور سب جانتے ہیں. جس طریقے سے پیٹرول پرائس بڑھ رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو وہ سب عوام کے اوپر جی بوجھ آ رہا ہے. وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. دنیا سمجھتی ہے پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا, اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کشکول توڑا نہیں ہے, توڑنا نہیں ہے, توڑ چکے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں جو اگلی بات میں بتانے جا رہی ہوں کہ آئی ایم ایف کی کتنی گہری نظریں ہیں ساری صورتحال پہ. جی ڈی پی گروتھ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلاف بھی سامنے آیا ہے. آئی ایم ایف نے حکومتی اعداد و شمار کو ماننے سے انکار کر دیا. مالی سال 2022 سے اس میں پاکستان کی شرح نمو, معاشی شرح نمو منفی 0.5% رہی, جبکہ حکومت نے شرح نمو 0.29% رہنے کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے, کیا معاملات ہیں, کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ اور جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, ایسی ہی بات ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب. خرم شہزاد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. بتائیے گا کتنا استحکام ملے گا جو آئی ایم ایف کی پہلی قسط آئی ہے, کتنا معاون ثابت ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں جو اسٹیبلٹی ہے وہ تو آپ کے پاس ریزروز میں نظر آئے گی, اور وہ شارٹ ٹرم میں آف کورس ہوگی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کے جو آپ کے زر مبادلہ ہیں وہ جو 2.9 بلین ڈالر, 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے تھے, جو ایک ہسٹورک لو تھا, جس کی وجہ سے خطرات بہت بڑھ گئے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اپنی جو پیمنٹس ہیں جو کہ اگلے 6 مہینے میں ڈیو ہو رہی تھی, تقریباً کوئی
5 अरब डॉलर की बैरूनी जो कर्ज की अदायगी है वो भी पूरी नहीं कर पाते अगर हम इस प्रोग्राम में ना जाते। इस हद तक हमारी हालत हो गई थी। अब ये है कि सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके साथ जो अभी IMF ने अपनी किस्त जारी की है बोर्ड के अप्रूवल के बाद, तकरीबन कोई $8.5 बिलियन तक का रिजर्व का जो है आपको लेवल नजर आएगा जो अगले हफ्ते शाया होगा। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जुलाई और दिसंबर के बीच में आपको $5 अरब की अदायगियां करनी है बैरूनी कर्जों की। उसके साथ आपको $3 से $4 अरब चाहिए अपनी इकोनॉमी को कम से कम चलाने के लिए, ताकि इम्पोर्ट्स खुलें और फिर जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, इनको जो रॉ मटेरियल है सही मायनों में मिल सके। और फिर जो यहाँ से कंपनियां जो यहाँ काम करती है पाकिस्तान में, बैरूनी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनीज होती है मल्टीनेशनल, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से वो जो अपना डिविडेंड देते हैं वापस जो लेकर जाते हैं वो भी काफी हद तक स्टक थे, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे। तो इसी वजह से आपके जो शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी है, या ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी यकीनी की सूरत हाल है वो आ जाएगी, वो जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि 6 महीने के अंदर एक रिव्यू तो हमें मिल गया, 2 रिव्यूज जो हैं वो अभी बाकी हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। और मुझे चैलेंज ये नजर आता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, 3 गवर्नमेंट चेंज होंगी इसमें, पहले ये गवर्नमेंट जाएगी, फिर आपको पता है कि ये केयर का सेटअप आएगा 90 दिन के लिए, उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आएगी। तो ये सब जो चेंजेस होंगे ना, इसकी वजह से हैंडल करना इकोनॉमी को थोड़ा टफ रहेगा। तो इसमें हमें देखना होगा कि किस तरह से कीमतें ऊपर रहती हैं, कैसे नीचे जाती हैं, क्योंकि उसमें बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, टैक्स भी आपको वसूल करना होगा, जो कि मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ग्रोथ के साथ टैक्सेस जो है आते हैं, उसके बगैर टैक्स का होना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है। और वजीर आजम ने भी कहा कि जो IMF का प्रोग्राम है ये हलवा खीर नई कड़ी शराइत मानी है। ज़ाहिर कड़ी शराइत तो फिर आवाम पर ही असरअंदाज होती हैं, हो भी रही हैं, पिछले हम पूरे अरसे में हमने देखा। तो मजीद अब क्या मुश्किलात आ सकती हैं आवाम के लिए? देखिए, मुश्किलात ये हो सकती हैं कि ये जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज्यादा नीचे ना आए, बल्कि हो सकता है आगे जाते हुए थोड़ा सा ऊपर चले जाए। उसकी क्या वजूहत है? उसकी एक वजह तो ये है कि IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ऑफकोर्स आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, क्योंकि देखें कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने बिजली या एनर्जी के सेक्टर पे काम नहीं किया। और हमारे पास अब ये हाल है कि एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा है, बट आगे ट्रांसमिट करने के लिए यानी कि पहुंचाने के लिए वो सिस्टम जो है सड़ चुका है बिल्कुल, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई कई सालों से पिछले। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी हमारी पॉलिसीज रही हैं जिसमें हमने जो है वो बिजली बने या ना बने हमने पेमेंट जरूर करनी है। तो वो सारा मलबा कहाँ आता है? वो सारा मलबा ऑफकोर्स आवाम पे आता है। इनएफिशिएंसी जो गवर्नमेंट अपनी आपको ठीक नहीं कर सकती, या फिर गवर्नमेंट इस एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं कर सकती, तो उसकी जो महंगी बिजली बनती है वो आवाम पे डालती है। तो IMF ये कहता है कि आप बिजली सस्ती मत बेचें, आप जितने की बनती है उतने की बेचें, या तो अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक करें। तो ये प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से महंगाई में क्रॉस द बोर्ड इजाफा होता है कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है तो उसकी वजह से इजाफा होता है। दूसरी बात ये है कि अभी पिछले 2-3 दिनों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है ना वो दोबारा $80 से ऊपर चली गई है, जो कि तकरीबन $70 के पास, $72 के पास आ गई थी। तो कोई एक प्रॉब्लम है कि जैसे सर्दियां आ रही हैं तो उसमें आपकी एनर्जी की जो कीमतें हैं वो ऊपर जा सकती है, जिसकी वजह से एक खतरा है कि महंगाई में जो है कमी बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा इजाफा जरूर हो सकता है। इजाफा हो सकता है, विच इज लाइक ज़ाहिर है आवाम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। खुरम जरा ये भी बता दें, वजीर आजम का ये बयान कितना हकीकत पर मबनी है? जब वो ये कहते हैं जी, एक तो वो बताते हैं जब भी हम किसी बैरूनी मुल्क जाते हैं तो वो देखते ही हमें कहते हैं जी आ गए पैसे मांगने। अब वो ये कह रहे हैं हमें दुनिया को बताना होगा कि हमने कशकोल तोड़ दिया है। कशकोल से मुराद ज़ाहिर है कर्ज जो हम लेते हैं ये वाला कशकोल तोड़ दिया। तो कशकोल टूटा है या अभी हमें मजीद IMF के प्रोग्राम्स में जाना होगा? जी, कशकोल नहीं टूटा अभी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि देखें ये ऑफकोर्स स्लोगन्स होते हैं, पॉलिटिशियंस ये बात करते हैं कि जी बड़ी बड़ी बात होती है, कुछ बड़े बड़े नैरेटिव्स, बड़े बड़े जो स्लोगन्स होते हैं, लेकिन आप रियलिस्टिकली देखें तो ये तो आपको एक वेंटिलेशन मिली है, ब्रिज फाइनेंस मिला है, जो कि अच्छी चीज है, मिल गई आपको, जो कि नहीं मुमकिन हो रही थी, बहुत मुश्किल हो गई थी, और हमारे अपने इश्यूज बहुत थे जिसकी वजह से मुमकिन ये नहीं हो रही थी। और इवेंचुअली जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुद बहुत ज्यादा जो है इसमें एफर्ट्स किए हैं, जाके खुद मिले MD से। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए। चैलेंज उसमें ये है कि आपको बड़ा कितना प्रोग्राम मिलेगा, क्योंकि आपने अपना कोटा होता है हमारा IMF के साथ, कितने आप डॉलर्स दे सकते हैं और फिर पहले रीपेमेंट करेंगे, फिर आपको मजीद मिल सकते हैं प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा? मुझे लगता है कम से कम प्रोग्राम होना चाहिए $15 अरब का,
और 3 साल का होना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट आए वो आज से प्लान करके आए। लेकिन मुझे चैलेंज ये लगता है कि $15,000 का होगा कैसे जब आपको कोटा कम है। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर जो है करने जा रहे हैं इतना बड़ा इशू, आपको गहराई का पता होना चाहिए प्रॉब्लम किसकी गहरी है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे स्टेक होल्डर्स को आज से प्लान करना चाहिए कि 6 महीने बाद हमने एक पूरा प्लान करना है जिसमें कर्जों की अदायगियां जो कैसे करनी है। बिल्कुल, इट्स टू अर्ली टू क्लेम विक्ट्री। अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं, मराहिल हैं जो तय करने। एक और चीज बता दें, जो जीडीपी ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुख्तलिफ हमें नंबर सामने आए हैं, तो क्या नंबर्स फर्ज किए गए हैं, गलत बयानी हुई है? देखिए, ये इसका मैं नहीं कह सकता कि फर्ज किए गए हैं। उसकी वजह ये कि मुझे जो नजर आता है वो मेथोडोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, जो कि ओवर द इयर्स जो हैं वो, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आज शायद गवर्नमेंट को ये नहीं पता, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आती है, वो लाइव स्टॉक एक बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तकरीबन कुछ 23-24% है पूरी मैशत का। तो अगर उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक यानी कि जो भैंस, गाय, बकरी, ये सारी हैं, ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी है, और आपको एक नंबर जो है आप उसमें एक एस्टिमेट करके डाल देते हैं, क्योंकि पुराना चल रहा है, उसके अंदर 2010 का जो है कंसेंसस हुआ हुआ, उसके बाद किसी ने उठ के उसको देखा नहीं है कि एग्जैक्टली क्या नंबर है, उसके ऊपर ग्रोथ लगे। इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं जीडीपी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा एस्टिमेशन के ऊपर मबनी है। एस्टिमेशन तो होती है खैर, लेकिन बहुत ज्यादा गेसवर्क बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो 2015 का एक कंसेंसस हुआ हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें रॉन्ग डूइंग कम है, लेकिन मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, जिससे ये पता चल सकता है हमारी एक्चुअल मैशत का साइज कितना है और कितनी ग्रोथ हो रही है। ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको बेहतर करना है, जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन सही मिल सकती है। सही, थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे, और वही बात जी, मैशत पर एटलीस्ट सियासत ना हो तो बेहतर है, और रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए और इस पर फोकस किया जाए। जी जो प्रोग्राम हमने जो लिए हैं, जो शराइत माननी है, जिसके तहत हमें अगली किस्तों का भी इजरा होना है, हम उस पर अमल दरामद करें और मेक श्योर करें कि निगरान सेटअप भी करें, आने वाली हुकूमत भी करे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको थोड़ा सा पुराने दौर में ले जाते हैं, जहां इस वक्त मैं बिल्डिंग्स की बात करूंगी। और पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती थी वो आपको एक बड़ी डिफरेंट वाइब्स देती हैं, खूबसूरत शाहकार होती हैं, बड़ी मेहनत से वो एक फ़न तामीर का नमूना होती है। तो कराची में भी, उमूमन कराची में आपको ऐसी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन बरतानवी दौर हुकूमत की तारीखी इमारतें मौजूद हैं, फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। शहर में ऐसा ही एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, जो तकसीम हिंद से पहले ये इमारत बनाई गई थी। ये पुलिस स्टेशन कहाँ वाक़ है, कैसा है, और इसकी अब क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है? सोचें जी, 1924 में तामीर हुई ये इमारत, और वाकई रोहा सही कह रही थी कि इस जो फ़न तामीर के जो शाहकार नमूने हमारे सामने, इनको प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इन्हें देख सकें, और पिछले दौर में किस तरह की इमारतें, एक हिस्ट्री है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो उनको जान सकें। अब हम आपको बताते हैं जी, जो मैं कह रही थी कि मेहनत में अजमत है, और मुलाकात अब हम आपकी करवाएंगे मेहनत और लगन की मिसाल बनने वाले लाहौर के ट्रैफिक वार्डन से, जिन्होंने दौरान मुलाजमत इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD डिग्री हासिल करके अपने महकमे का नाम रोशन किया। आप सोचें इनकी जॉब कितनी टफ है, और कोई इन्होंने मुश्किल अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दी। इन्होंने इसमें जी PhD की डिग्री हासिल कर ली। तो अब आपके पास क्या वजह है कि आपकी अगर तालीम इनकम्प्लीट है, या आपके अंदर कोई हुनर सीखने का शौक है, और आप कह रहे जी मैं तो 24 घंटे में टाइम कहाँ निकालूं, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, 8 घंटे जॉब भी करनी है। लेकिन इनसे आप देखें कि इनकी जॉब कितनी टफ है, उसके बावजूद अगर जज्बा हो, लगन हो, तो ये काम आप कर सकते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वार्डन मोहम्मद आबिद को डॉक्टर के नाम का बैज भी लगाया। ये मंजर भी आप देख रहे हैं, उनकी खूब हौसला अफजाई की। IG पंजाब ने जिस अंदाज में डॉक्टर आबिद की हौसला अफजाई की, ये मनाजिर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहे हैं। और डॉक्टर आबिद नजीर ने MSc क्रिमिनोलॉजी भी किया हुआ है, CSS का इम्तिहान भी दे चुके हैं, LLB और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में MPhil की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर आबिद ने CSS का इम्तिहान दिया, लेकिन यहाँ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन भाई बहुत सारी अचीवमेंट है, और इसी पर हम बात करेंगे। ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर मोहम्मद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपको, और पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। ये बताइएगा कि आपने बतौर ट्रैफिक वार्डन कब शमूलियत इख्तियार की, और कितने अरसे में PhD की डिग्री हासिल की, और मुश्किल नहीं हुई दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करना? मैंने 2006 में एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर मैंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया, और उसके बाद में जो मेरा सिलसिला स्टडी का वो रुक ना सका। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं भर्ती हुआ था तब मेरी तालीम ग्रेजुएशन थी, उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा तालीम का।
اور 2009 میں میں نے MS سی کرمنالوجی اینڈ سیکورٹی اسٹڈی کی. اس کے بعد میں نے LLB کا ایگزام پاس کیا, اور MPhil پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا, امتحان پاس کیا. اس کے بعد سر میں نے PhD انٹرنیشنل ریلیشن میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کی. اور سر یہ سلسلہ اس کے بعد بھی رکا نہیں ہے, الحمدللہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیں, آپ کی جاب بڑی ٹف ہے, دن بھر تھکا دینے والی جاب, کھڑے ہیں, ٹریفک ہے, شور ہے, پولیوشن ہے, موسم کی سختیاں ہیں, اس کے باوجود ٹائم نکالنا مشکل نہیں ہوئی اور آپ کو اس ساری صورتحال میں؟ جب آپ کے اندر کچھ ایسی ایک سپارک ہو, ایک جنون ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو پھر ٹائم سر مل جاتا ہے. 24 آورز اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے سب کو دیے ہوئے ہیں. جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے, آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے. اور میں نے بھی ایسے ہی کیا, میں نے ارادہ مصمم کیا, اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کی, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کیے, اور سر میں نے یہ جو اس اپنی گول کو میں نے اچیو کیا. تو یہ جو آپ نے کارنامہ انجام دیا, اس کا لوگوں کو جو پتا چلا وہ سوشل میڈیا کی اس ویڈیو سے پتا چلا جس میں آپ کو IG پنجاب جو ہیں بیچ لگا رہے ہیں, کافی پاپولر ہوئی ہے. اور یہ بتائیے گا, یہ ملاقات کا تھوڑا سا احوال بتائیے گا, اور کیا ڈاکٹر انور صاحب نے کیا کہا آپ کو اس ساری صورتحال میں؟ ڈاکٹر عثمان انور صاحب IG پنجاب سے میری ملاقات یہ 2 دن پہلے ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا, میری PhD کمپلیٹ کی وجہ کمپلیشن میری PhD ہوئی, تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ سے اور شاباش سے اور انعام سے جو نوازا. ڈاکٹر عثمان انور صاحب میرے لیے ایک اہم شخصیت ہیں. وہ پوری ہماری اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ کے سپہ سالار بھی ہیں, اور ویسے بھی وہ پرسنل طور پہ بھی ایک لولی شخصیت ہیں, ایک زبردست شخصیت ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کانسٹیبل سے لے کر کوئی ایڈیشنل IG پنجاب تک ڈاکٹر عثمان انور کو لائک نہ کرتا ہوگا. اور ڈاکٹر عثمان انور سے میرا جو یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ جو ایک عام میرے جیسے ایک لوور رینک کو بھی اس سے ایسے ملتے ہیں, اور ایک کانسٹیبل کو ملتے ہیں, اور ایک گزٹڈ آفیسر کو, SSP لیول کو, DIG لیول کو بھی وہ دلوں میں بستے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر عثمان صاحب نے مجھے بلایا تھا, میری PhD کمپلیٹ ہوئی تھی, اور یہ میرے لیے وہ بہت ایک اہم شخصیت کے حامل ہیں. زبردست. تھینک یو مچ. ڈاکٹر عابد نذیر ہمارے ساتھ تھے, ٹریفک وارڈن ہیں, لیکن انہوں نے تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا ہے جی اگر آپ کے اندر جوش, جذبہ, لگن ہو تو کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اسلام آباد آپ کو لیے چلیں گے, وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز, ریکٹر نیو ٹیک, وائس چانسلرز, پروفیسرز, اینڈ شاہد خان, former bureaucrat and a very outstanding human being and a government official. Mr. Zahid Rafiq, Chairman FDHL, dear students, your very respected parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wouldn't want to speak in English, I would rather stick to Urdu. But let me say at the outset, I am very impressed to visit this wonderful seat of learning, not only by its grandeur or ambience, but outstanding human resource, wonderful teachers and students, very hard-working, and a very disciplined management. خواتین و حضرات, ووکیشنل اسکل ٹریننگ یہ آج کے زمانے کی کنجی ہے ترقی اور خوشحالی کی.
تعلیم کسی بھی میدان میں ہو یقیناً وہ ایک ہنر ہے اور وہ زندگی میں ہمیشہ وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر عطا کیا ہے. لیکن قوموں کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے لے جانے کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، یہ کامیابی کی برق رفتاری کے ساتھ اس کی ضمانت ہے. میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی، میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا. یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ویئر وی آل کم فرام. یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت کی بولیاں بول رہے تھے اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی. قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے اور اس کو پھر ہم نے بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ہم نے واٹ واز دا نیم، شاید پنجاب ووکیشنل ٹریننگ PVTC، جی دیٹس رائٹ، اس کو ہم نے نام دیا اور اس کو لے کے آگے چلے. اب وسائل ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ فنڈز تھے حاجت مندوں کے لیے، حقداروں کے لیے، میں نے اس فنڈ کو ایکسس کرنے کی کوشش کی تو علماء جو ہے وہ انہوں نے فتوے تو نہیں دیے لیکن وہ راستے میں آ گئے کہ جناب یہ تو آپ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو اخراجات کا حصہ ہے ان بچوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ فنڈ لینے کے لیے، جو سفید پوش ہیں، انہوں نے اپنے نان نفقہ اپنے بچوں کے لیے دوائی علاج کا انتظام کرنا چاہیے، تو یہ فنڈ ان کا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے تو نہیں ہے. میں نے کہا جو بچے انہی خاندانوں کے جو کہ زکوٰۃ فنڈ لینے کے حقدار ہیں، انہوں نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے تو یہ پیسہ جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے. یہ کہاں کا یہ لاجک ہے؟ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک گیا
اور بڑے بڑے لائرز ہم نے ہائر کیے. انہوں نے کہا جناب جو اسلامی حوالے سے اگر اونرشپ نہیں ہے تو یہ پیسہ یہ اس تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا. اس کا ہم نے حل ڈھونڈا. اونرشپ مراد کہ ان بچوں کے لیے ان کی ملک ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر وہ جو ادارے قائم کیے, ہم نے جو بیچ وہاں پر آ کے تعلیم سیکھتا تھا ان کو ہم اونرشپ دیتے تھے, ان کی اونرشپ ہوتی تھی. جب وہ بیچ فارغ التحصیل ہو جاتا تھا, نیا بیچ, وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا. اس طرح ہم نے معاملہ حل کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا, بلکہ اس کا حل نکالنا ہے تاکہ قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. اسی طریقے سے ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. یہ 2008 کی بات ہے. جب میں غریب الوطنی سے واپس آیا پاکستان تو اللہ نے مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا. اس کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے. تو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے اس میں, تاکہ اس کی آمدن سے غریب بچے اور بچیاں جو بہت لائق اور بہت ہی قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں, ان کے ماں باپ کے پاس, کہ وہ ان کو تعلیم کو جاری رکھوا سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی, صرف میرٹ پر, ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے. ڈاکٹر امجد ثاقب اس کمپنی کے چیئرمین تھے اور اس نے پنجاب میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا. اب آج وہ بچے اور بچیاں پاکستان میں اور دنیا میں اپنا لیاقت کا, محنت کا لوہا منوا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دانش اسکول بنائے. اور میرا ایک سوچ تھی کہ اگر ایچسن کالج بن سکتا ہے بڑے بڑے امراء کے لیے اور وڈیروں کے لیے, اور ایچسن کالج کے جو لوہے کے دروازے ہیں وہ غریبوں کے لیے بند ہیں, تو اس سے بڑی اور معاشرے میں کانٹرڈکشن کیا ہو سکتی ہے. تو ہم نے دانش اسکول کا جب آغاز کیا تو وہی جو امراء تھے اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ شہباز شریف پیسہ ضائع کر رہا ہے. اس ایک اسکول سے جتنا پیسہ لگ رہا ہے یہ تو 10 اسکول بن سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ایچسن کالج کے اوپر تو کوئی قطغن نہیں, لارنس کالج کے اوپر کوئی قطغن نہیں, اور اس طرح دوسرے جو بڑے بڑے انگریز کے زمانے میں کالجز ہیں جہاں پر صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں. اب غریبوں اور یتیموں کی باری آئی ہے تو ان کو پیٹ میں درد ہے. میں نے کہا میں پرواہ نہیں کروں گا. آج الحمدللہ پنجاب میں ان دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا, اور یقین کریں کہ ڈبل آفنس وہ اس چھت کے نیچے آئے اور بڑے بڑے قابل استادوں نے ان کو پڑھایا لکھایا, ان بچیوں کو اور بچوں کو. آج کوئی آکسفورڈ سے تعلیم واپس حاصل کر کے آ رہا ہے, کئی امریکہ میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے, اور آج وہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ وہ امیر بچوں اور بچوں کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے, یہ کسی ایک فرد کا, یہ ایک طبقے کا حق نہیں ہے, یہ سب کا حق ہے. اور انہی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو, علاج ہو, چاہے وہ جاب اپرچونٹیز ہوں, یہ ملک مارز وجود میں آیا. اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج 75 سال بعد بھی یہ تفاوت اور یہ ڈسکرمنیشن جاری ہے. تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو. اور یہ ممکن ہے. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے, کیونکہ 75 سال میں
جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی، اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے۔ آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بچواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے۔ انڈونیشیا کی جو ریمیٹنس ہے اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین کی ہیں۔ $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمیٹنس۔ باقی جو $20-25 بلین کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے قطر میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں آج اس ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے عظیم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو، اور میرے لائق ابھی ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ بالکل رانا صاحب نے سرٹیفکیشن کی بات کی۔ رانا صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی۔ یو ہیو ٹو پروکیور اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب۔ دنیا میں لندن میں، سنگاپور میں، جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ لیں کہ وہ سرٹیفکیشن ان کے حق میں جائے گی۔ جب یہ باہر جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہوگی اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی، تو ان کی جو تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی۔ تو فیڈرل لیول پر جو ہم نے پنجاب میں کیا تھا اس کو ایمولیٹ کریں اسی کو، اور MOUs ایگریمنٹ نہیں، اس سے آگے جائیں اور وہاں ادارے یہاں پر آ جائیں، پے دیم اینڈ گیٹ دا سروسز۔ اس کا بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں، باہر کے جو ممالک ہیں، ان سرٹیفکیٹس کو وہ خوش دلی سے قبول کریں گے، اور اس کا بہت ان بچوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ہماری بیٹی سدرا گل تشریف لائیں اور ممتاز علی تشریف لائے چکوال سے۔ آپ دیکھیں کتنی محنت کی ان بچوں نے اور دوسرے بچوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین انتہائی لائق تحسین ہیں، اور انہوں نے جس طرح اپنے ان بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے، اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا، میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی، آپ کو گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا، مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں، جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے، اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں، اس کے لیے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے۔ نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے
کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے. لہذا میری جنرل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا. بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو. میں آخر میں وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا, مجھے جاپانی نہیں آتی, آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا, بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو بیٹھ جائیں بیٹا, بیٹھ جائیں آپ. اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی. وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں, بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے, جاپانی اور جرمن, ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے, محنت, امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں, بالکل یہ در ذہن میں رہے. اور دوسری بات, ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا, یہ 80 کی دہائی کی بات تھی, تو مجھے ایک فیکٹری میں لے کے گئے تو میں نے دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح اور پھر بند ہو جائے, پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا, مشینیں چل رہی تھی, کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا, میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے, یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے. یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماشتا ہائے دومو, السلام علیکم, پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور یہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے. اور جی پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی لیں گے. اب منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اور منڈے کو بہت ساری ظاہر ڈونٹ نو ویکینڈ میں کیا کیا پاکستان میں تبدیلیاں ہو جائیں گی. ہوپ فلی سب چیزیں پازیٹیو ہو اور اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں. اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, آباد رہیے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.